अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज का हमारा सबक 10वां पारा सूरह तौबा, सूरत नंबर 9, आयत नंबर 35 से स्टार्ट होगा। तो हम अपना सबक जो है वो आयत नंबर 35 की बजाय आयत नंबर 34 से शुरू करेंगे ताकि सियाको सबाक की समझ आ जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान, इन्ना बेशक कसीरम बहुत ज़्यादा, मिनल अहबारी उलमा में से, यानी उलमा सू बुरे उलमा, वर्रुहबान और इसी तरह बुरे आबिद लोगों में से, लयअकुलून अमवाल अन्नास वो खाते हैं लोगों का माल, बिल बातिली बातिल तरीके के साथ, नाहक तरीके से, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, बच के रहना, इसलिए कि बहुत सारे उलमा, बुरे उलमा जो अपने आप को उलमा कहलवाते हैं, अपने आप को उलमा समझते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो उलमा है नहीं। आपने उनकी दाढ़ियों पे नहीं जाना, उनकी खूबसूरत बातों पे नहीं जाना और उनके खूबसूरत लबो लहजे पे नहीं जाना। असल के अंदर अखबार कहते हैं ऐसे खतीब को, ऐसे आदमी को जो अपनी बात को बड़े ही मुज़य्यन तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से लोगों के दिलों में उतार दे। इसीलिए अरबी ज़ुबान के अंदर कहा जाता है सौबुन मुहब्बरुन, यानी ऐसा कपड़ा जिसके अंदर नक्शो नगार होता है, जिसके अंदर फूल कढ़ाई होती है। तो यहाँ से मुराद जो है वो यहूद की उलमा है। यहूद की उलमा जो बातिल तरीके से अपनी तालीमात को बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों के दिलों में उतार देते थे या उतार देने का फन रखते थे। असल के अंदर अखबार यहूदी उलमा को कहते हैं, लेकिन इसके अंदर आजकल के दौर के भी वो उलमा जो उलमा सू हैं और इल्म से दूर, इल्म से कोरे, लेकिन सिर्फ अपनी बात के बलबूते पे बात करना, अपनी जुबान के बलबूते पे बात करना जानते हैं। वर्रुहबान, और रुहबान कहते हैं सूफी आदमी को, हर वक्त जो है वो अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल रखने वाला और अपने आप को मशगूल समझने वाला। तो यहाँ से मुराद जो है वो ईसाई आबद गुजार हैं, लेकिन मुराद तमाम आबद गुजार आज के ज़माने के भी इसके अंदर शामिल हैं, जो तौहीद से दूर हैं, दीन से दूर हैं, दीन इस्लाम से दूर हैं और लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं। फरमाया क्या ईमान वालों, बहुत ज़्यादा उलमा और बहुत ज़्यादा आबिद, लयअकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल वो खाते हैं लोगों के मालों को, बिल बातिली बातिल तरीके के साथ, नाहक तरीके के साथ, फ्रॉड के साथ, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह और वो रोकते हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते से। उलमाए सू और बातिल सूफी दरवेश लोगों का वतीरा यही रहा है शुरू से लेके आज तक कि वो अपनी इबादत के ज़रिए, बातिल इबादत के ज़रिए और अपनी बातिल तालीम के ज़रिए उन लोगों के ऊपर जो दीन के अंदर कमज़ोर होते हैं, जो ईमान के अंदर कमज़ोर होते हैं, दो तरीक़ों से हमला करते हैं। पहला तरीका, पहला हमला उनका उनके माल होता है और दूसरा तरीका उनका उनको उनके दीन से दूर करना होता है। और इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि यअकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल लोगों के मालों को बातिल तरीके के साथ खाते हैं, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़-ज़हब वल फिद्दता और इसी तरह वो लोग यक्निज़ून अज़-ज़हब वल फिद्दता जो जमा करते हैं अज़-ज़हब सोने को, वल फिद्दता और चांदी को, वला युनफिक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह और नहीं वो खर्च करते उस माल को अल्लाह के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम तो उनको खुशखबरी सुना दो, इनको इतला कर दो, बिअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की।
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو یاد رکھنا 3 قسم کے لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے نمبر پہ ایسے علماء جو باطل علماء ہیں، دوسرے نمبر پہ ایسے صوفیاء جو باطل صوفیاء ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایسے مالدار لوگ جو مال ہی مال صبح و شام اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کا بعض کہتے ہیں مفسرین کرام کی یہ آیت جو ہے وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کی ہے۔ اگرچہ یہ آیت زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے کی ہے لیکن اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کا مال لینے کے باوجود اللہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو ایسا مال جس سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کو مال کہتے ہیں، مال حلال کہتے ہیں، اور ایسا مال جس کے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے لیکن اس سے زکوٰۃ دی نہیں جاتی تو ایسے مال کو کنز کہتے ہیں، اور کنز والوں کا جو انجام ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ جی تو یہاں سے ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، یوم اس دن، یحمى علیہ کہ وہ پگھلایا جائے گا، علیہ اس مال کے اوپر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا پس داغا جائے گا اس مال کے ذریعے، جباہہم ان کی پیشانیاں، و جنوبہم اور ان کے پہلو، و ظہورہم اور ان کی پشتیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کیا اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون پس چکھو اس کو جس کو تھے تم جمع کرتے، تکنزون یعنی ایسا مال جس کو تم بغیر اللہ کا حق دیے ہوئے جمع کرتے تھے، لہذا اس کو چکھو۔ تو مراد کہ قیامت والے دن ایسے مال کو پگھلا کے اس کو جو ہے وہ گرم بھٹی کے اندر ڈال کے اس کو پگھلا کے اس مال کے ذریعے ان کو جو ہے وہ داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو بھی جو ہر وقت مال کے انتظار میں رہتی تھی، ان کے پہلوؤں کو بھی جو ہر وقت مال اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑی رہتی تھی، اور ان کی پشتوں کو بھی جن کے اوپر ہر وقت یہ جو ہے وہ مال لادا کرتے تھے۔ تو ہر پہلو سے اس مال کے ذریعے ان کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنے اس مال کو جس کو تم جو ہے وہ جمع کرتے رہتے تھے، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال علماء اکرام اس کے اندر یہی فرماتے ہیں، مفسرین اکرام یہی فرماتے ہیں کہ جو مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے قیامت والے دن آغاز قیامت کے دوران اس کو پگھلا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو داغنا شروع کر دیا جائے گا، اور جب تک لوگوں کا حساب و کتاب مکمل نہیں ہو جائے گا ان کو اس مال کے ذریعے داغا ہی جاتا رہے گا، اور پھر آخر کے اندر ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے ہاں 12 ہے، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے لوح محفوظ میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض وہ اللہ کی کتاب کہ جس دن پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، منہا 4 حرم اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم نہ تم ظلم کرو ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر، وقاتلوا المشرکین کافۃ اور قتل کرو مشرکین کو جو ہے وہ تمام کے تمام کو، کما یقاتلونکم کافۃ جس طرح کہ وہ قتل کرتے ہیں تم کو تمام کے تمام کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں مہینوں کی تعداد
شروع دن سے ہی، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا ہے 12 رکھی ہے، تب سے لے کے آج کے دن تک، چاہے وہ سال جو ہے وہ اسلامی ہو یا چاہے وہ سال انگریزی ہو، مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان کو نہ کسی نے چھیڑنے کی جسارت کی ہے، نہ کوئی چھیڑنے کی جسارت کر سکتا ہے، چاہے وہ انگریز ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ کسی نے بھی 12 مہینوں کے اندر ایک مہینے کو داخل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کسی نے بھی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس دن مقرر کر دیے تھے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ مہینے سال کے اندر 12 مہینے ماننا ہی سیدھا دین ہے۔ اور پھر ان سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ جس کی ابتدا اس مہینے سے ہو چکی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار ہیں، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے۔ حرمت والے قرار کس لیے دیا ہے؟ اس لیے تاکہ اس مہینے کے اندر لوگ اپنے آپ کو امن و امان میں دیکھ کے، اپنے آپ کو امن و امان میں پا کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج بھی کر سکیں، اور رجب کے مہینے میں جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جا کے عمرہ بھی کر سکیں۔ تو بہرحال ان کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اگرچہ وہ اس کو توڑتے تھے، جس کا تذکرہ اگلی آیات کے اندر بھی آ رہا ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، 12 مہینوں کا ہونا اور 12 میں سے 4 مہینوں کا حرمت والے ہونا، یہی اصل دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں کے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے ساتھی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم شریعت کے اندر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر، جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والے قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا اور لوگوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا۔ وقاتل المشرکین کافۃ، لیکن ماسوائے جہاد کے، جہاد اگر ان 4 مہینوں کے اندر کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، بے دین لوگوں کے ساتھ، دشمنان دین کے ساتھ کرنا پڑ جائے تو پھر جہاد سے آپ کو چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے جہاد کے اندر جو ہے وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرنا۔ اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو آپ نے بھی ان کے مد مقابل جہاد کرتے ہوئے ان سے لڑائی کرنی ہے، ان مہینوں کا حرمت کا خیال نہیں کرنا۔ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم لڑائی کرو مشرکین سے کافۃ، ان مکمل کے ساتھ، یعنی سارے کے ساروں کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح کہ وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے ساروں کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقین لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک آگے پیچھے کرنا، اصل میں معنی ہوتا ہے نسیء کا پیچھے کرنا، تو ہم یہاں پہ معنی کریں گے سیاق و سباق کے حساب سے آگے پیچھے کرنا، اس لیے کہ کفار لوگ حرمت والے مہینے تو 4 ہی مانا کرتے تھے، لیکن اپنی ضروریات کو، اپنی دشمنیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے محرم کا مہینہ حرمت والا بنایا ہے، حرمت کے مہینے میں ان کو بغاوتیں کرنا ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے لہذا حرمت جو ہے نا وہ محرم کی ختم ہوگی، سفر کے اندر چلی گئی، ہم سفر والے مہینے کو حرمت والا مان لیں گے، لہذا وہ محرم جو ہے وہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ تو اس طرح حرمت کو آگے پیچھے کرنا، یہ زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ ایک تو پہلے کافر ہو، ایک تو پہلے اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، ایک تو پہلے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، اور پھر دوسرا اللہ کے احکام کے اندر رد و بدل کرتے ہو، اپنی منمانیاں کرتے ہو، تو یہ جو ہے وہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک آگے پیچھے کرنا، یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کرنا، آگے پیچھے والے مہینوں کے اندر منتقل کر دینا اپنی مرضی کے ساتھ،
زیادت فی الکفر، یہ زیادتی ہے فی الکفر، کفر کے اندر، یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس زیادتی کے ساتھ، آگے پیچھے کرنے کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، وہ حرام کر دیتے ہیں اس مہینے کو دوسرے سال، یعنی ایک سال جو ہے وہ محرم والا مہینہ حرمت والا، سفر کے اندر حرمت نہیں مانی جائے گی، پھر اگلا سال آتا تھا اپنی من مانی کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اس سال جو ہے وہ حرمت والا مہینہ محرم نہیں بلکہ حرمت والا مہینہ جو ہے وہ سفر ہے، تو یہ کام جو ہے وہ کافر لوگوں کا تھا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے تھے اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے تھے، لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ موافقت کر لیں، عدت، گنتی کو، ما حرم اللہ، وہ گنتی، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، فیحل ما حرم اللہ، پس یہ حلال کر لیتے تھے اس کو جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سیانے بڑے تھے، کہتے تھے مہینے 4 ہی حرمت والے ماننے ہیں، مہینے 4 ہی حرمت والے ہیں، لیکن آگا پیچھا کر کے مہینے 4 ہی رکھنے ہیں، 5 مہینے نہیں کرنے یا 3 مہینے نہیں کرنے، اللہ کی مقرر کردہ حد 4 مہینوں کو یہ برقرار رکھتے تھے، اس کے اوپر یہ موافقت رکھتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان مہینوں کو آگا پیچھا کر لیتے تھے، لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ مطابقت کریں، موافقت کریں، عدۃ، تعداد کے اندر، ما، وہ تعداد، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، فیحل ما حرم اللہ، پس حلال کر لیتے تھے اس کو جس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، زین لہم سوء اعمالہم، خوبصورت کر دیا گیا ان کے لیے ان کی اعمال کی برائی کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ اس کے اس اٹکل پچو کو اور ان کے اس منصوبے کو اور ان کے منصوبے کو اور ان کی اس آپ جو ہے ان کے دھوکے کو، خدے کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا مزین کر دیا تھا، بڑے خوش رہتے تھے کہ نہیں نہیں یار، ہم تو بڑے بزرگ لوگ ہیں، بڑے پارسا لوگ ہیں، ہم تو بڑے اللہ کو ماننے والے ہیں، دیکھو اللہ نے بھی 4 مہینے حرام قرار دیے، ہم بھی 4 ہی مانتے ہیں، جاتی تو نہیں کرتے نا جی، پائیں تو نہیں کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دھوکے کو ان کے لیے خوبصورت کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے تقدیر الہی کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ کافر قوم ہے، ان کو ہدایت نہیں ملنی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم کو، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، چلو اللہ کے راستے میں، کوچ کرو اللہ کے راستے میں، جہاد میں، تو اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر جنگ تبوک کے موقع پہ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب اللہ رب العالمین نے تم کو جہاد کا حکم دیا روم کے بادشاہ ہرقل کے خلاف تبوک کی سرزمین پہ، اور ایسا موقع تھا کہ سخت گرمی تھی اور بالخصوص مسلمانوں کی کھیتیاں کھجور کی شکل میں پکی ہوئی تھیں، جب حکم نازل ہوا مسافت زیادہ تھی اور دوسری سائڈ پہ پورے سال کا اناج آنے والا تھا، تو کمزور دل مسلمان اور کمزور ایمان مسلمان اور منافقین کے اوپر یہ معاملہ، یہ حکم بڑا بھاری گزرا، تو جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ تھوڑا پیچھے رہنا کے خیال آنے شروع ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا اے ایمان والو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں جب کہا جاتا ہے تم کو کہ نکلو تم اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی چلتے نہیں ہو، دل نہیں کرتا چلنے کو تمہارا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کے بدلے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان،
فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر تھوڑا سا۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جہاد کا حکم سن کے تم گھروں کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے ہو، دل بوجھل ہو گئے ہیں، گھر چھوڑنے کو، کھیتی باڑی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو کیا ہو گیا تم کو؟ کیا تم دنیا کے مال کے ساتھ راضی ہو گئے ہو؟ کھجورے چاہتے ہو، مال چاہتے ہو؟ تو سن لو، یہ جو چند دن کی زندگی ہے اور جو تھوڑا سا سامان ہے تمہارے پاس، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے اندر ملنے والی نعمتیں ساری کی ساری وہ ازلی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی، دنیا کا مال آخرت کی زندگی اور آخرت کے مال کے بارے میں مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، سن لو، الا تنفروا، اگر تم نے کوچ نہ کیا، تم چلے نہ، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ عذاب دے گا تم کو، دردناک عذاب، ويستبدل قوما غيركم، اور وہ بدل دے گا ایسی قوم، وہ تبدیل کر دے گا ایسی قوم کو، غیرکم تمہاری جگہ، ولا تضرہ شیئا، تم اس کا کچھ نقصان بھی نہیں دے سکتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین اس چیز کے اوپر قادر ہیں۔ ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا، اور وہ تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل دے گا، بدل لائے گا، ویستبدل تبدیل کر دے گا، قومن ایسی قوم کو، غیرکم تمہاری جگہ پہ، ولا تضرہ شیئا، اور تم اس اللہ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی، عفوا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس پیغمبر کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو، الذین ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے یہ اپنے ساتھی کو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ڈانٹ پلا رہے ہیں مسلمانوں کو، فرمایا ہے مسلمانوں جہاد کرنے سے بیٹھ گئے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے پیغمبر کی، پیغمبر جانے کے لیے راضی ہے، مومنین جانے کے لیے راضی ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم مدد نہیں کرو گی تو پیغمبر کی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اگر تم اس کے شانہ بشانہ نہیں چلو گے، تم اس کی مدد نہیں کرو گے، تو میں اس کی مدد کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب اپنوں نے نکال دیا تھا، مکے والوں نے نکال دیا تھا، صرف دو تھے اور غار ثور کے اندر تھے، کفار مشرکین پہنچ چکے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، نیچے غار کے اندر بیٹھے ہم نظر آ جائیں گے، ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اس وقت میرے پیغمبر نے کہا تھا کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ والی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اس لیے کہ ان اللہ معنا، اے ابوبکر تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، جس اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت جب یہ صرف دو تھے بچا لیا تھا، تو ابھی تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ مومنین کو بھی بھیج رہے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ مدد کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین مدد کر دیں گے۔ یہ جو تمہاری خام خیالی ہے، یہ جو تمہارا غلط وہم ہے ذہن کے اندر، اس کو نکال دو۔ تو اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی صداقت اور ان کی وفا کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جو کہ بیان کیا جاتا ہے اور بیان ہوا ہے اس کے اندر۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرا، دونوں میں سے دوسرے سے مراد یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور دوسرے سے مراد جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب کہہ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لصاحبہ، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے رفیق سفر ابوبکر صدیق کو، لا تحزن، اے ابوبکر صدیق تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فأنزل الله سكينته عليه پس نازل کر دیا اللہ رب العالمین نے سکونت کو، اپنی سکینت کو علیہ اس کے اوپر، وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس کی، بِجُنُودٍ لشکروں کے ساتھ، لم تروها تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى اور بنا دیا اللہ رب العالمین نے کافروں کے کلمے کو نیچا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ رب العالمین عزیز ہیں، غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ فرمایا ایک تو اللہ نے مدد کی تھی غار حراء، غار ثور کے اندر ہجرت کے وقت، پھر اللہ نے مدد کی جنگ بدر کے اندر، اور جنگ بدر کے اندر جو مدد کی تھی وہ فرشتوں کے ذریعے کی تھی، ایسے فرشتے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بنا دیا یعنی مشرکین کے کلمہ شرک کو، ان کی عقید شرک کو نچلا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا اور اللہ کا جو کلمہ ہے کلمہ توحید ہے، اللہ رب العالمین نے جہاد کے ذریعے غزوہ بدر کے اندر بھی، احد کے اندر بھی، خندق کے اندر بھی، باقی غزوات اور سریات کے اندر بھی اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہ سارے کی ساری منظر کشی بیان کی جا رہی ہے جنگ تبوک کی، جو کہ سن 9 ہجری کے اندر پیش آئی تھی، اور مسلمانوں نے تبوک کا سفر کیا تھا، لیکن 20 دن پڑاؤ ڈالے رکھا بغیر جنگ کے، جو ہے وہ یہ مسلمان واپس آ گئے تھے، اور اس کو جو ہے وہ تاریخ کے اندر جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قسم پسی والا غزوہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس جوتے نہیں تھے، ٹاٹ پہن کے، کپڑے پہن کے، پاؤں میں لپیٹ کے جو ہے وہ مسلمانوں نے صحراؤں کا سفر کیا تھا، اور اپنے مال و متاع کو، اپنی کھیتیوں کو، اپنے پکے پکائے کھجوروں کے باغوں کو چھوڑا تھا۔ بڑی قسم پرسی کی حالت تھی، بڑی غریبی تھی، لیکن اللہ کے حکم جہاد کو مانتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانتے ہوئے، محبت کے اندر مسلمانوں نے یہ جیش العسرہ بھی لڑا تھا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگرچہ یہ حکم اللہ رب العالمین جنگ تبوک کے موقع پہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کا حکم تا قیامت ہے، قیامت کی دیواروں تک ہے، کہ جب جہاد ہو جائے، جہاد کا حکم آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، تم نے نکلنا ہے، خفافا ہلکا پھلکا ہونے کی صورت میں، وثقالا اور بوجھل ہونے کی صورت میں۔ یہاں سے مراد عمومی تمام حالتیں شامل ہیں۔ خفافا وثقالا، جسم کے اندر تھوڑے ہو تب بھی نکلنا ہے، ثقالا جسم کے اندر وزنی ہو تب بھی نکلنا ہے، مال کے اندر تھوڑے ہو تب بھی نکلنا ہے، مال کے اندر زیادہ ہو تب بھی نکلنا ہے، تعداد کے اندر تھوڑی ہو تب بھی نکلنا ہے، تعداد کے اندر زیادہ ہو تب بھی نکلنا ہے، بوڑھے ہو تب بھی نکلنا ہے، جوان ہو تب بھی نکلنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب حکم جہاد آ جائے، امیر وقت کفار کے خلاف لڑنے کا حکم دے دے، تو اس وقت بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر صورت کے اندر، ہر حال کے اندر جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور جہاد کرنا ہے کس کے ذریعے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ایسا جہاد جو اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کے دین کے اوپر لیے گئے ملکوں یا اللہ کے دین کے اوپر لی گئی سلطنتوں کی حفاظت کے لیے ہے، تو یہ شرعی جہاد ہے، اور شرعی جہاد ہر طریقے سے کرنا ہے، ہر عمر میں کرنا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر ہو تم جاننے والے، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے جہاد کی اہمیت، فضیلت، جہاد کے اندر غازی بن کے لوٹنے کی اہمیت، فضیلت، اور جنگ کے اندر شہید ہونے کی فضیلت، تو تم کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ رہو۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، بچ کے آگے تب بھی بہتری، اگر شہید ہوگے تب بھی بہتری، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جاننے والے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا، عرضا مال، قریبا پیش کیا گیا، وسفرا قاصدا اور
سفر قاصدن درمیانہ لتبعوک تو یہ پیروی کرتے تیری ولیکن بعدت علیہم الشقۃ لیکن دوری ڈال دی ان کے اوپر مشقت نے۔ اے پیارے پیغمبر یہ جو لوگ جہاد سے بیٹھ رہے ہیں پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سفر بڑا دور کا ہے، روم بہت دور ہے، تبوک بہت دور ہے، مدینے سے کم و بیش 750 کلومیٹر دور ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ پاؤں پیچھے کھینچ رہے ہیں کمزور مسلمان اور منافقین۔ اگر ان کو مال نظر آ رہا ہوتا یا ان کو سفر درمیانہ سا محسوس ہوتا لتبعو کا جو تیری پیروی ضرور بضرور کرتے، ولیکن بعودت علیہم الشقۃ لیکن دوری ڈال دی ان کے اوپر مشقت نے۔ وسیحلفون باللہ اور یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا اگر ہم طاقت رکھتے لخرجنا معکم تو ہم ضرور بضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون بے شک یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ 4 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر لبیک کہا، سمینا واطعنا، جیسے بھی ہے جس حال میں بھی ہے اللہ کے رسول جانے بھی قربان ہے چلیے چل دیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع کے اندر پاؤں پیچھے رکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد فوراً ایمان کے اندر تقویت آئی، فوراً ایمان کے اندر جو ہے وہ مضبوطی آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بول کے قسمیں اٹھا کے اپنے عذر پیش کر کے اللہ کے رسول سے اجازت لے لی تھی۔ ان چاروں لوگوں میں سے بخصوص اللہ رب العالمین تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں منافقین کا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے جہاد کے لیے اس لیے نہیں نکلے کہ ان کے اوپر سفر دور کا تھا اور ان کو مال قریب قریب نظر آنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جھوٹی قسمیں کہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم اگر ہم طاقت رکھتے، بڑی مجبوریاں تھیں، اللہ کے رسول میرا فلاں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے پاس سواری نہیں تھی، اس طرح کے بہانے انہوں نے کر کے تمہیں مطمئن کر لیا اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھا کے، تو اللہ رب العالمین ان کو جھوٹی قسموں کی وجہ سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین بڑی ہی پیار بڑی ڈانٹ پلا رہے ہیں، فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ لوگ تیرے پاس آئے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، تو نے ان کو جو ہے وہ معافیاں دے دی، تو ان سے راضی ہو گیا، تو نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، تو نے ایسا کیوں کیا، جلدی کیوں کی؟ عفا اللہ عنک لیکن اگر تو نے ایسا کر لیا کوئی بات نہیں، اللہ نے تجھ سے درگزر کیا۔ عفا اللہ عنک اللہ نے تجھ سے درگزر کیا۔ لما اذنت لهم لیکن یہ بتا کیوں تو اجازت دے دی تو نے ان کو، حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جاتا تیرے لیے وہ لوگ صادقوا جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین اور تو جان لیتا جھوٹوں کو۔ اے میرے پیارے پیغمبر اگر تو تھوڑی دیر صبر کرتا، ان لوگوں نے خود بخود ہی تجھے بتا دینا تھا کہ کون ان میں سچا ہے کون ان میں جھوٹا ہے، کس کے پاس عذر تھا کس کے پاس عذر نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تیرے پاس آتے گئے، تو ان کی باتیں سن کے ان سے راضی ہوتا گیا، ان کو اجازتیں دیتا رہا، تو تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تجھ کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ یہ تیری رحیمی ہے، یہ تیری کریمی ہے، یہ تیری نرم دلی ہے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مضبوط ایمان والے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا نہیں اجازت طلب کریں گے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین
اور اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں متقین لوگوں کو۔ اے پیغمبر، وہ لوگ جن کے ایمان مضبوط ہیں، جن کے دل مضبوط ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے جہاد کا حکم سن کے صلاح مشورہ نہیں کریں گے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہم بعد میں آ جائیں گے، ہم پہلے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی وہ کریں گے۔ کسی بھی معاملے کے اندر وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، بلکہ جہاد کا حکم سن کے اپنی تلواروں کو، اپنی سواریوں کو لے کے کفار کی طرف، دشمنوں کی طرف چل دوڑیں گے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ بے شک اجازت طلب کریں گے آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نہ ہی آخرت کے دن کے ساتھ۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل ہلے ہوئے ہیں، شک میں ہیں، شبہ میں ہیں، ان کے دل شک و شبہ میں ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، پس یہی لوگ ہیں جو اپنے شک کے اندر سرگرداں ہیں، متردد ہیں، شک کے اندر ہیں۔ فرمایا کہ جو مومنین لوگ ہیں وہ آپ سے جہاد کی اجازت نہیں لیں گے، اور جو لوگ جن کے دلوں کے اندر شک ہے، منافقین ہیں، عقیدہ کمزور ہے، وہ آپ سے جہاد کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات کریں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ پہلیاں آپ سے بجھوائیں گے کہ اللہ کے رسول ہم نے کب جانا ہے، کیا ہوگا، کتنے دن کا سفر ہے، وہاں پہ کیا ملے گا، کیسے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی سوال ہیں، اسئلہ ہیں، یہ کمزور لوگ کریں گے، مسلمان لوگ، متقین لوگ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا، البتہ وہ تیاری کرتے، لہو، اس سفر کے لیے، عُدَّةً، تیاری کرنا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو، فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو بٹھا دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی بات، تقدیر الہی، مشیت الہی، کہ اللہ رب العالمین کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، ان کی کرتوتیں دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اعمالوں کو جو ہے وہ اپنے علم میں لاتے ہوئے تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، یہ آپ کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر یہ نکلنا بھی چاہتے، پہلی بات ہے انہوں نے نکلنا نہیں تھا، اگر یہ نکلنا بھی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بھیجتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فثبتہم ولیکن کری اللہ بعثہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، پس بٹھا دیا ان کو، وقیل اقعدوا، فثبتہم، پس روک دیا ان کو، ثبت یثبت تثبیتا، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، کسی کو جو ہے وہ پکڑ کے کھڑا کر دینا، فثبتہم، پس روک دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وقیل اقعدوا، اور کہا بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے پیغمبر اگر یہ منافقین لوگ نکلتے بھی، ما زادوکم، لو خرجوکم فیکم، لو خرجوا فیکم، عفوا، لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے اندر، ما زادوکم الا خبالا، نہ تم کو زیادہ کرتے مگر خبالا، فساد میں، نہ تم کو زیادہ کرتے مگر فساد میں، وَلَعُوزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تیز کر دیتے اپنی سواریوں کو، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنۃ، تلاش کرتے تمہارے لیے فتنے کو، وفیکم، اور تمہارے اندر، سماعون لہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں کے اوپر کان پھرنے والے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں ظالم لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، پہلی بات، ان منافقین نے جانا نہیں تھا، اگر یہ جانا چاہتے اللہ نے ان کو جانے دینا نہیں تھا، اور اگر یہ چلے بھی جاتے تو انہوں نے کرنا کیا تھا، ان کی کرتوتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے یہ کرنا تھا کہ تم کو پریشان ہی کرنا تھا، رسوا ہی کرنا تھا، کوئی نہ کوئی کام ایسے کرنے تھے جس سے تمہیں حوصلہ نہیں ہونا تھا، بلکہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری حوصلہ شکنی ہونی تھی، تمہارا دل توڑنا تھا، تم کو جو ہے وہ فساد کے اندر ہی انہوں نے زیادہ کرنا تھا،
ولا اوضعوا، اوضع یضع اس کا معنی ہوتا ہے سواری کو تیز کرنا، اور انہوں نے تیز کرنا تھا خلالکم تمہارے درمیان اپنی سواریوں کو، تمہارے درمیان اپنے گھوڑوں کو بڑا دوڑانا تھا، کس لیے؟ حمایت کے لیے نہیں، بلکہ ادھر چغلی کے لیے، ادھر دنگا فساد کے لیے، ادھر کسی کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کرنے تھے۔ یبغونکم الفتنہ تھا، تلاش کرنا تھا تمہارے لیے فتنے کو، وفیکم سماعون لہم، اے پیغمبر منافقین تو منافقین کچھ لوگ کچھ بیچارے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کا ایمان کمزور، جن کے دل کمزور، اور انہوں نے رشتہ داری کی بنا پہ آ کے ان منافقین کی باتوں کے اندر آ کے ان کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ کان دھر دینے تھے، پریشانی کا اسباب باعث بن جانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا تمہارے ساتھ۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں ظالم لوگوں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تحقیق تلاش کیا تھا انہوں نے فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، وقلبوا لك الامور، اور پھیر دیا تھا تیرے لیے امور کو، معاملات کو، حتی جاء الحق، حتیٰ کہ حق واضح ہو گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت واضح ہو گئی، وہم کارہون، اور یہ اس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے، اور یہ جو ہے نا وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اے پیغمبر ان منافقین نے آپ کو اسی جنگ کے اندر دھوکہ نہیں دینا تھا، بلکہ اس سے پہلے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس سے پہلے بھی مدینے کے اندر بھی تمہارے لیے مختلف قسم کے جو ہیں وہ فتنے ڈھونڈتے رہے ہیں، فتنوں کا سبب بنتے رہے ہیں۔ جنگ بدر کے اندر بھی یہ فتنے کا سبب بنے ہیں، جنگ احد کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ درمیان راستے میں تم کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مواقع انہوں نے تمہارے لیے فتنے کے تلاش کیے ہیں اور تمہیں پریشان کیا ہے، لہٰذا ان کے آنے کے نہ آنے کے اوپر آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہتری تھی، تمہارے لیے خیر تھی۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، تحقیق تلاش کیا تھا انہوں نے فتنہ اس سے پہلے، وقلبوا لك الامور، اور پھیر دیا تھا تمہارے لیے معاملات کو، حتی جاء الحق، حتیٰ کہ اللہ کا حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم آ گیا، ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور یہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ مدینہ میں پریشان کرنے کی کوشش کی تب بھی اللہ کی مدد آئی، احد میں پریشان کرنے کی کوشش کی تب بھی اللہ کی مدد آئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے نہ جانے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے اوپر بھاری ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی ناپسند گزری، وہم کارہون، وہ اس چیز کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين۔ ومنهم من يقول، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، یقول جو کہتے ہیں، اذن لی اجازت دے دو مجھ کو، ولا تفتنی مجھے ہلاکت میں نہ ڈالو، مجھے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے دو معنی ہیں، غور سے سنیے گا ذرا، کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جس طرح کی تاریخ کے اندر آتا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، جنگ تبوک کی تیاری کا حکم دیا، تو ایک آدمی آیا جس کا نام جد بن قیس تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کریں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کیوں اجازت دے دوں بھی، مسئلہ کیا ہے؟ کہا مجھ سے جو ہے وہ روم کی عورتیں دیکھ کے صبر نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اجازت دے دو مجھ کو، ولا تفتنی مجھے فتنے میں نہ ڈالو، اے اللہ کے پیغمبر مجھے آرام سے اجازت دے دو، آپ کی اجازت سے میں گھر کے اندر بیٹھ جاؤں اور آپ کی بغاوت کے اوپر جو ہے وہ میں نہ اتر آؤں، لہذا اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی، میں گھر کے اندر بیٹھ گیا، آپ کی جو ہے وہ نافرمانی ہو جائے گی، میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ آرام سے جو ہے وہ اجازت دے دیں، تاکہ ہم بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، آپ بھی مطمئن ہو کے چلے جائیں، ہم آپ کی بغاوت نہ کریں، جب بغاوت کریں گے تو ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ اذن لی ولا تفتنی، اجازت دے دو ہم کو، ولا تفتنی اے لا تہلکنی، اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، وہاں پہ جا کے ہم کو مروائیے مت، ہلاکت میں جو ہے وہ مت ڈلوائیے، اس لیے جو ہے نا ہم کو اجازت دے دو۔ ایک معنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دو گے، ہم بغاوت میں اتر آئیں گے، ہم بغاوت کریں گے تو ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ ہم کو لے گئے تو وہاں پہ جا کے ہم مر جائیں گے، لہذا جو ہے نا وہ ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لہذا یہ کام نہ کرو۔ الا فی الفتنۃ سقطوا،
خبردار یہ لوگ فتنے کے اندر تو پہلے ہی گر چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ پیغمبر کی نافرمانی کر کے کافر ہیں اور جہنم ان کو گھیرنے والی ہے. جہنم ان کا پڑاؤ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا گھر ہے. یہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دینے کی کوشش مت کریں. یہ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مختلف طرح کی جو ہے نا وہ بدماشیاں دکھانے کی اور دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے یہ تو پہلے ہی فتنے کے اندر مبتلا ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ان تصبک حسنۃ، اگر پہنچتی ہے تجھ کو حسنۃ کوئی اچھائی، مال غنیمت کے طور پہ، کامیابی کے طور پہ، یا اس کے علاوہ تمہیں کوئی اس جنگ کے اندر فائدہ ملتا ہے، تسوہم تو یہ ان کو برا لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ، اور اگر تجھ کو پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، یقولو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق ہم نے تو درست کر لیا اپنا معاملہ من قبل اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. پیغمبر ان منافقین کا وتیرہ یہ ہے، ان منافقین کا عمل یہ ہے کہ اگر جنگ کے اندر تمہیں کوئی مال غنیمت ملتا ہے، تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے، تمہیں کوئی فرح ملتی ہے، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں. اور اگر جنگ کے اندر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہ کام کرو، ہم نے تو پہلے ہی اپنا سائڈ پہ رہ کے معاملہ صاف کر لیا، سیدھا کر لیا، اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تمہاری مصیبت کو دیکھ کے جو ہے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ اگر ہمیں جنگ کے اندر کوئی خوشی پہنچی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے مقدروں میں تھی. اور اگر جنگ کے اندر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی جو ہے وہ ہمیں غمی پہنچی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. هو مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ اللہ کے اوپر ہی توکل کریں مومنین لوگ. اے پیغمبر ایمان کو مضبوط کیجئے، مومنین کے ایمان کو مضبوط کیجئے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، پریشانیوں کو، خوشیوں کو، غمیوں کو دیکھ کے ان کی باتوں میں نہ آؤ. اس لیے یاد رکھو اگر تمہارے مقدر میں خوشیاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اگر تمہارے مقدر کے اندر غمیاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، اور اللہ کے اوپر ہی مومنین لوگوں کو جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں الا احدى الحسنيين، مگر دو اچھے کاموں کا. منافقینوں تم تو یہ چاہتے ہو نا کہ یا یہ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے یا یہ جو ہے نا وہ مر جائیں گے. تو سمجھ لو اگر ہم جنگ سے واپس آ گئے کسی بھی صورت میں، خسارے کی صورت میں یا نفع کی صورت میں، تو ہم غازی ہیں، تب بھی نیکی نیکی، اچھائی اچھائی ہے. اور اگر ہم جنگ کے اندر مارے گئے تو تب بھی جو ہے وہ شہادت، وہ جو ہے وہ اچھائی ہی اچھائی ہے. نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں الا الحسنیین، مگر دو اچھے کاموں کا. اگرچہ وہ تمہارے نزدیک برے کام ہے، یا ہم مر جائیں گے یا ہم واپس لوٹ آئیں گے، تو تمہارے نزدیک وہ برے کام ہیں، لیکن ہم سے پوچھ کے دیکھو واپس آ گئے تو غازی ہیں، تب بھی ہم جو ہے نا وہ فائدے کے اندر ہیں، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو تب بھی ہم جو ہے وہ فائدے کے اندر ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، لیکن ہم تمہارے بارے میں اس انتظار میں ہیں کہ اللہ پہنچائے گا تم کو دردناک عذاب اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. تم ہمارے بارے میں نہیں سوچتے مگر دو اچھائیاں، یا ہماری شہادت یا ہمارا واپس لوٹ آنا. لیکن ہمیں تمہارے بارے میں مکمل یقین ہے کہ یا تو اللہ رب العالمین تمہیں بذات خود رسوا کر دے گا عذاب کے ذریعے، یا پھر اللہ ہمارے ذریعے تمہاری گردنیں اڑوا دے گا. تم کو جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے. فتربصوا، انتظار کرو. اگر دنیا کے اندر نہیں بھی ایسا معاملہ ہوا، نہیں بھی تمہیں کوئی جو ہے نا وہ تکلیف پہنچی، نہیں بھی تمہیں کوئی پریشانی ہوئی، تو انتظار کرو. ہم بھی قیامت والے دن کا انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین
कैसे इंसाफ के जो है वो तराजू कायम करते हैं। उस दिन तुम्हारी जो रसवाई होगी, उस दिन तुम्हारी जो जलालत होगी, और उस दिन जो तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नम का सबसे निचला गड़ा, उस दिन हम आपको बताएंगे कि सच्चे कौन थे और झूठे कौन थे। टाइम हुआ चाहता है 10 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी हैं। किसी भाई के पास, बहन के पास सवाल है तो वो पूछ सकता है। भाई ने सवाल किया है कि इस सबक के अंदर, क्योंकि जिहाद का तज़किरा था, तो लफ्ज़ कुफर और काफिर कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है, आया है। तो आप में से कोई भाई या बहन बता सकती है कि काफिर का माना क्या होता है? काफिर किसे कहते हैं? इसका लुग़वी इस्तिलाही माना। किसी चीज को छुपाने को जो है लग़वी माना जो होते हैं, किसी चीज को छुपाना, छुपाना, जी। इसको जो है मिसाल के तौर पे किसान को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वो बीज जमीन में छुपाता है, वो छुपा देता है, और जी। रात को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वो अंधेरे में हर चीज को छुपाती है। जी जी, ये लग़वी माना तो, इतना। और आप कुछ बता सकते हैं तो मजीद बता दीजिए, मेहरबानी। जी, आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। काफिर जो है ये कुफर से है, काफेरे। इसका माना होता है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को मिटाना। और बिल्कुल जो आपने मिसाल दी बैनी, वही बयान की जाती है कि किसान को भी काफिर कहा जाता है, इसलिए कि वो भी बीज को जो है वो जमीन के अंदर छुपा देता है, और वो भी जमीन को बीज को जो है वो जमीन के अंदर डाल के उसको है वो मिटा देता है, तो इसलिए उसको भी काफिर कहा जाता है। और इस्तिलाही तारीफ इसकी ये है कि काफिर से मुराद वो जो अल्लाह के सच्चे दीन को छुपा दे, अल्लाह के सच्चे दीन को, यानी अल्लाह की तरफ से भेजे गए दीन मोहम्मदी को, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को छुपा दे, मिटा दे, और अपने दीन को जो है वो उसके ऊपर हावी करने की कोशिश करे, उस शख्स को जो है वो काफिर कहा जाता है। तो बहरहाल इसका इस्तिलाही माना यह है कि अल्लाह के दीन को मिटाने वाला और अल्लाह के दीन को छुपाने वाला इंसान काफिर है। जी, एक माने पर्दा डालना भी होता है ना शेख, जिसमें उनकी आंखों पे कुफ्र के पर्दे हैं बोलते हैं। जी, जी, पर्दा डालना मतलब वही छुपाना। पर्दा भी इसलिए किया जाता है कि छुपाया जाता है, जिस्म को छुपाया जाता है, मुंह को छुपाया जाता है। हाँ जी, तो बहरहाल ये माने करीब करीब है, मिटाना, छुपाना, पर्दा डालना, ये सब एक ही जो है वो लफ्ज के माने हैं और एक ही इस्तिलाह के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आज के सबक के अंदर एक जंग का जिक्र हुआ है जिसके इर्द गिर्द काफी जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम को अहकाम हुए हैं, उसके तज़किरे हुए हैं। उस जंग का नाम क्या था और वो जंग कौन से सन में पेश आई थी? ग़ज़वे तबूक, ये 9 हिजरी में पेश है। जी, अहसन, अल्लाह आपको जाए खैर दे। ग़ज़वा तबूक का जिक्र हुआ है, जो कि रूम के बादशाह हिरकल के खिलाफ लड़ने के लिए, हिरकल के खिलाफ जो है वो जंग करने के लिए तैयारी की गई थी, और इस सन 9 हिजरी के अंदर पेश आई थी। दूसरा सवाल, आपके अलावा इस जंग का एक और नाम है, उसको क्या, उसका वो क्या है? जी, जंग तबूक का दूसरा नाम है जैशुल उसरा। जैश कहते हैं लश्कर को, उसरा कहते हैं तंगी को, यानी तंगी वाला लश्कर, हर एतबार से, माली एतबार से भी और जानी एतबार से भी। आखिरी सवाल है जी, साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, वो कौन कौन से हैं जी? मुहर्रम, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, रजब। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। जी, तरतीब के साथ अहसन। ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और एक जो है वो रजब का महीना। चले, कोई नहीं है तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो पढ़ा है, पढ़ाया है, अल्लाह उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।